अस्सलामु अलैकुम जाने जहां में खुश आमदीद। अमरवेल एपिसोड 51 चैप्टर 51। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं बार बार कि कब खत्म हो रहा है ये नॉवेल, तो जनाब हम हैं चैप्टर 51 पे और टोटल हैं चैप्टर 56 और 650 पेजेस मैं कवर कर चुकी हूं और ऑलमोस्ट 70 to 80 पेजेस रह गए हैं। तो नॉवेल तो अपने आखिरी मराहिल की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो आप फिर खुद ही सोच लें कि सारी हकीकतें और सारे जो सस्पेंस है वो खत्म होंगे। तो स्टोरी इंटरेस्टिंग अब होगी और आने वाली हर एपिसोड अब इंटरेस्टिंग होगी, तो उसकी तो आप फिक्र ही ना करें। मजा बहुत आने वाला है नॉवेल सुनने के बाद और ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते और दिल को छू जाने वाली बहुत सी बातें भी सामने आएंगी। तो काफी कुछ अच्छा अब होने वाला है। अच्छा तो नहीं कहूंगी लेकिन बहुत कुछ होने वाला है। और इसके साथ साथ जो लोग मुझे नए नॉवेल की सजेशन दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों की तरफ से एक सजेशन मुझे आ रही है JKP यानी जन्नत के पत्ते। तो आप लोगों के सामने ये नॉवेल और आप लोग देख सकते हैं कि लंबे नॉवेल्स पढ़ने का क्या नतीजा होता है, खत्म नहीं होते हैं और इतना इंतजार कौन करे। और मैं भी स्पीड ऑफ लाइट से तो नहीं चल सकती कि मैं एक महीने में एक नॉवेल को ख़त्म कर दूं, बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने के बावजूद भी 2, 2.5, 3 महीने लग जाते हैं। तो जनाब मेरी पूरी कोशिश है कि इस वक्त मैं कोई भी ऐसा नॉवेल स्टार्ट नहीं करूंगी जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो। शॉर्ट नॉवेल कोई भी हो ताकि आप लोग भी अगर कोई सस्पेंस आता भी है तो जल्द ख़त्म हो जाए, एक स्टोरी जल्द कवर हो जाए और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़े। 700+ पेजेस पढ़ना कोई आम बात नहीं होती और आसान भी नहीं होता। तो इस वक्त मेरी ऐसा नहीं मैं कह रही कि मैं जन्नत के पत्ते कभी पढ़ूंगी नहीं, वो मेरी लिस्ट में है। एक और हैं जिन्होंने मुझे एक और नॉवेल भी सजेस्ट किया है, अक्स। वो नॉवेल भी मैं देख रही हूँ, अभी इसकी 400 समथिंग पेजेस आ रहे हैं, तो मैं देखूंगी अगर वो भी मैं कंसिडर कर सकती हूँ या नहीं। लेकिन इस वक्त जो मेरा इंटरेस्ट है वो इन नॉवेल्स में अब बिल्कुल नहीं है जो कि इमोशनल अत्याचार हों, जो कि सास बहू लड़ाइयाँ, फैमिली गॉसिप्स, इन सब चीज़ों से कुछ हट के कुछ एक्शन स्पाई टाइप नॉवेल कुछ होना चाहिए। कुछ आर्मी से रिलेटेड, कुछ एक्शन, कुछ सस्पेंस, कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जो कि आजकल मैं पढ़ भी रही हूँ। और एक नॉवेल मैंने चूज़ भी किया है, उसका रिव्यू भी मैंने किया है जो कि बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो फिलहाल मैं उन चीज़ों पे कंसंट्रेट कर रही हूँ जो कि जल्दी ख़त्म होने वाली हूँ, शॉर्ट हूँ। तो अगर ऐसा आपका कोई नॉवेल है जो आपने पढ़ा है और आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, जो छोटा है, इवन नॉवेल नहीं है, अगर वो कोई स्टोरी है जिसके 3-4 पार्ट्स हो सकते हैं तो भी उसको मैं कंसिडर कर सकती हूँ, तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। इंस्टा पे आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हैं, जो लोग इंस्टा पे नहीं है वो फेसबुक पे मेरे से शेयर कर सकते हैं, तो मैं उन्हें ज़रूर पढ़ूंगी और देखूंगी अगर वो इस तरह के हुए कि आप लोगों के साथ शेयर किया जा सकें या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो भी। तो चलिए आज के नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं, आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये छोटी सी बातें करना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे तो जिनका इंडिविजुअली मैं रिप्लाई नहीं कर सकती थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो के स्टार्ट में आप सब लोगों को बता दिया जाए। और इसके अलावा अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जनाब लाइक करना ना भूलिया करें और कॉमेंट भी किया करें, फीडबैक ज़रूर अपना दिया करें। एक लाइन भी अगर आप लोग लिख लेते हैं तो भी मैटर करती है वो मेरे लिए, और फिर मुझे भी थोड़ा फील होता है कि हाँ लोग अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं फिर इन चीज़ों को कंटिन्यू नहीं रख सकूंगी। तो चलें बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ और अगला सीन वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे नानो और अलीज़े की कॉन्वर्सेशन चल रही है। अगले दिन सुबह वो कुछ देर से नाश्ते के लिए आई थी और नानो ने उसे देखते उसे इत्तला दी थी कि जुनैद ने सुबह 2-3 बार तुम्हें फोन किया था, लेकिन वो कोई भी रद्द-ए-अमल जाहिर किए बगैर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। हर मुरीद बाबा उसे देखकर नाश्ता लगाने लगे। नानो ने एक बार फिर उसे मुखातिब किया और कहा कि तुम्हें याद है ना कि आज रात समीना आ रही है? और अलीज़े ने कहा कि जी। उसने बड़ा ही मुख्तसर जवाब दिया था। तो तुम मेरे साथ एयरपोर्ट उसे रिसीव करने चलोगी ना? नानो ने उससे कहा। वो लाउंज के एक सोफे पर बैठी हुई थी जबकि अलीज़े उनसे कदरे फासले पर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, इसलिए नानो को कदरे बुलंद आवाज में बात करनी पड़ रही थी। और फिर अलीज़े ने उसी अंदाज में जवाब दिया कि हाँ चली जाऊंगी, और अलीज़े ने नाश्ता शुरू कर दिया। नानो कुछ देर दूर बैठे हुए उसे बस देखती रही और फिर उठकर उसके करीब चली आई और एक कुर्सी खींचकर उसके करीब बैठते हुए उन्होंने उससे पूछा,
अलीज़े क्या हुआ था रात को तुम्हारे और जुनैद के दरमियान? और स्लाइस खाते हुए एक लम्हे के लिए तो अलीज़े का हाथ रुका और फिर उसने सुनी अनसुनी करते हुए स्लाइस खाना जारी रखा। नानो कुछ देर तो उसके जवाब का इंतजार करती रही और उन्होंने फिर से पूछा, तुम लोगों का क्या कोई झगड़ा हुआ था? लेकिन अलीज़े ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। वो उसी तरह सर झुकाए बस स्लाइस खाती रही। और फिर नानो ने कहा कि झगड़ा तुम करती हो और तुम्हारी वजह से परेशानी मुझे उठानी पड़ती है। और इस बार नानो ने बड़ी बेसब्री से कहा। लेकिन अलीज़े ने इस बार भी उनका कोई जवाब नहीं दिया था और नानो से पूछने लगी कि अब किस बात पर झगड़ा हुआ था तुम्हारा, बताओ तो। उसकी खामोशी अब भी बरकरार थी और फिर नानो ने उससे कहा कि अलीज़े अब ये बचना छोड़ दो, 20 दिन रह गए हैं तुम्हारी शादी में और तुम अब भी बच्चों की तरह उससे लड़ने में मसरूफ हो। वो क्या सोचता होगा तुम्हारे बारे में और हमारी फैमिली के बारे में? नानो ने उसे झड़कते हुए कहा और स्लाइस पर उसकी गिरफ्त कुछ सख्त हुई, मगर उसने सर फिर भी नहीं उठाया था और वो बदस्तूर स्लाइस खाती रही। और अब नानो की खफकी में कुछ और इजाफा हुआ और नानो ने कहा, मेरी बात सुन रही हो ना तुम? मैं तुमसे मुखातिब हूं। अब उसने बिलाखिर सर उठाया और कहा, सब सुन रही हूं मैं नानो। और नानो को उसके चेहरे के तासुरात बहुत अजीब लगे थे। उन्हें तशवीश हुई और कहने लगी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी। वो एक बार फिर स्लाइस खाने लगी। अच्छा ठीक है, जुनैद का फोन रिसीव कर लेना, बल्कि बेहतर तो यही है कि तुम खुद ही उसे कॉल कर लो। उसने कहा तो नहीं, मगर तुम कॉल करोगी ना तो उसे अच्छा लगेगा। उन्हें अचानक फिर जुनैद का ख्याल आया था तो उसने कहा जी, और फिर उसने चाय का कप उठा लिया। अच्छा ये बताओ कि शहला कब आ रही है? आज कुछ कपड़े लेने के लिए मार्केट जाना था ना तुम लोगों ने? नानो ने कुछ मुतमईन अंदाज में कहा। वो आज नहीं आ रही। अच्छा लेकिन क्यों? बस कुछ मसरूफ है इसलिए। अच्छा तो तुम अकेली चली जाओ ना? नहीं, मैं अकेले नहीं जाना चाहती। और फिर नानो कहने लगी कि ठीक है, आज समीना तो वैसे भी आ रही है तो कल वो भी तुम्हारे साथ चल जाएगी। नानो को अचानक ख्याल आया और अलीज़े ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। उसने चाय का कप उठाया ही था कि जब फोन की घंटी बजने लगी और नानो ने लाउंज से निकलते हुए कहा कि जुनैद का फोन होगा, तुम उठा लो। और वो चाय का कप वहीं रखकर फोन की तरफ बढ़ आई और दूसरी तरफ वाकई जुनैद था। रस्मी सलाम दुआ के बाद जुनैद ने उससे कहा कि अलीज़े मैं सुबह से 3 बार फोन कर चुका हूं तुम्हें। और फिर अलीज़े ने बड़ी सरसरी से अंदाज में कहा कि हाँ, नानो ने मुझे बताया था। और इसके बाद वो कुछ देर तक खामोश रहा। अच्छा तुम्हारा मूड कैसा है अब अलीज़े? ठीक है। नाराजगी खत्म हुई? हाँ, मुझे तवक्को थी कि तुम्हारा गुस्सा जल्दी खत्म हो जाएगा और तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाओगी, जुनैद ने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लेते हुए कहा। और वो खामोश रही। मैं तो सारी रात बहुत टेंस रहा हूं तुम्हारी नाराजगी की वजह से। और अब भी वो खामोश रही। और फिर जुनैद को अचानक महसूस हुआ और उसने कहा कि तुम कुछ बात नहीं कर रही, क्या हुआ? क्या बात करूं आपसे? कुछ भी अलीज़े, क्या मेरा बताना जरूरी है? मेरे जहन में इस वक्त कोई बात नहीं है, उसने कहा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें रात को फोन करूंगा, इस वक्त मैं गाड़ी में हूं जरा, जुनैद ने कहा। नहीं रात को फोन ना करें, एक्चुअली मम्मी आ रही है और हम लोग बहुत मसरूफ होंगे। अलीज़े ने फौरन जवाब दिया और वो कहने लगा, अरे हाँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा, रात को तुम खासी मसरूफ होगी। कितने बजे फ्लाइट है उनकी? 9 बजे की फ्लाइट से। अच्छा ठीक है, चलो फिर तुमसे कल ही बात होगी। अब जुनैद ने खुदा हाफिज कहते हुए फोन बंद कर दिया और वो यकदम बहुत पुरसुकून हो गया था, वरना वो पिछली रात से मुसलसल अलीज़े के रवैये के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था। ऑफिस में काम करते रहने के बाद वो शाम को घर चला गया और रात को फिर जल्दी ही सो गया। और साथ ही हुआ ये सीन
ختم۔ इसके बाद सीन शुरू होता है उमर से, जहां पे कोर कमांडर का बेटा मेजर लतीफ उमर को कॉल कर रहा होता है। मेजर लतीफ बात करना चाहते हैं आपसे। ऑपरेटर के जुमले पर उमर के माथे पर कुछ बल आ गए थे। इस हफ्ते के दौरान मेजर लतीफ की तरफ से मिलने वाली ये कोई छठी कॉल थी और उसने होंठ भींचते हुए कहा कि बात कराएं। यह आदमी तो वाकई उसका नाक में दम कर रहा था और रस्मी सलाम दुआ के बाद वो सीधा काम की बात पर आ गया। एक पुलिस स्टेशन का हदूद अरबा बताते हुए उसने उमर से कहा कि इस पुलिस स्टेशन के बारे में एक शहरी की तरफ से शिकायत आई है हमारे पास। और उमर ने जवाब में कहा कि जी फरमाइए, क्या शिकायत आई है आपके पास? इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने उस शख्स के बेटे को चोरी के झूठे इल्जाम में पिछले 6 माह से बंद किया हुआ है। मेजर लतीफ ने बड़े ही तेज लहजे में कहा और उमर बड़े तहम्मुल से उसकी बात सुनने लगा। उस शख्स ने यह भी शिकायत किया कि पुलिस ने FIR दर्ज किए बगैर इस आदमी को गिरफ्तार किया। और उमर ने सामने टेबल पर पड़ा पेन उठाते हुए नोट पैड अपनी तरफ खिसकाया और उससे कहने लगा कि आप उस शख्स का नाम बता दें जिसकी बात कर रहे हैं। और मेजर लतीफ ने दूसरी तरफ से उस शख्स के कवायफ नोट करवाए और उमर ने अपने सामने पड़े नोट पैड पर उस आदमी के कवायफ तेज रफ्तारी से लिखे भी। और उमर ने उस आदमी के कवायफ नोट करने के बाद कहा कि हाँ ठीक है, मैं चेक करता हूं कि इस शख्स की शिकायत ठीक है भी या नहीं। और फिर दूसरी तरफ से मेजर लतीफ ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले ही चेक कर चुका हूं और इस शख्स की शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है। और उमर के होंठ भींच गए। इस शख्स के बेटे को वाकई FIR दर्ज किए बगैर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। मेजर लतीफ दूसरी तरफ से कह रहा था और वो पिछले 6 माह से वो इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की तहवील में ही था। और फिर उमर ने कुछ तंजिया अंदाज में उससे कहा कि आपने जहां ये चेक कराने की जहमत की, वहां उसे छुड़वाने की भी जहमत कर लेते। जी ये जहमत भी कर चुका हूं, छुड़ा चुका हूं अब से कुछ ही घंटे पहले। मेजर लतीफ ने भी दूसरी तरफ से उसी तंजिया अंदाज में कहा। और फिर उमर ने उसी अंदाज में बात जारी रखते हुए कहा कि तो फिर जब आपने दोनों ही काम खुद ही कर लिए तो मुझसे राब्ते की जहमत किस लिए की आपने? और मेजर लतीफ ने अपना तंजिया अंदाज बरकरार रखते हुए कहा कि यकीनन आपका बहुत कीमती वक्त तो जाया हुआ ही होगा मेरी इस कॉल से, लेकिन मैंने जरूरी समझा कि आपको इत्तला दे दूं कि आपके अंडर पुलिस स्टेशंस में क्या कुछ हो रहा है। और फिर उन बेज़ाब्तियों की इत्तला अगर इसी तरह ऊपर गई तो आपको और आपके मातहतों को खासी तकलीफ होगी। बड़ी मेहरबानी आपकी इस इत्तला के लिए, उमर ने मुख्तसरन कहा। अपने मातहतों का तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे आपकी इन रिपोर्ट से कोई तकलीफ या सहमत नहीं होगी। आप इन रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रखें, उमर ने बड़ी संजीदगी से कहा। और फिर मेजर लतीफ ने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा कि इस हफ्ते मेरे पास आने वाली ये 18वीं शिकायत और हर बार मुझे इस पर खुद ही एक्शन लेना पड़ता है। मेजर साहब, आपने अपना काम काफी बढ़ा नहीं लिया? असूली तौर पर आपको ये तमाम शिकायत मुझ तक रेफर कर देनी चाहिए। मैं खुद इससे निमट लेता, आपको खामखा इस तरह की जहमत ना करनी पड़ती। और फिर मेजर लतीफ का लहजा पहले से भी ज्यादा तंजिया था और कहने लगा, जहमत वाली तो कोई बात नहीं, आप और आपके मातहत इतने एफिशिएंट होते तो हमें यहां आना ही क्यों पड़ता। आपको तो मैं सिर्फ इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूं ताकि आप अपने मातहतों पर चेक रखें और कभी कभार तकल्लुफन अपने दफ्तर के अलावा कहीं इधर उधर भी चक्कर लगा ही लिया करें। और अगर आपको हमारी जहमतों का इतना ही ख्याल है ना, तो आप अपने मातहतों पर भी नजर रखें। और इसके बाद तो उमर ने बड़े दो टोक अंदाज में कहा कि मेजर साहब, आप अगर मुंह उठाकर मेरी हदूद के आखिरी पुलिस स्टेशंस का तवाफ करते फिरेंगे तो फिर कोई अलादीन का जिन नहीं होगा जो आपकी जहमत में कमी कर सकेगा। और देखिए, हर शिकायत आप देहातों की लेकर आ रहे हैं। शहर के अंदर के पुलिस स्टेशंस की बात करें ना, वहां की वर्किंग भी देखें। और मेजर लतीफ ने बड़े ही कुटेले अंदाज में कहा कि शहर से बाहर के पुलिस स्टेशंस आपके अंडर नहीं आते क्या, या फिर देहातों को आपने पाकिस्तान के शहरियों की फहरिस्त से ही निकाल दिया है।
اور میں نے آپ کو جو فون کیا ہے نا وہ آپ کے طنز سننے کے لیے نہیں کیا، آپ کو یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ آپ کے عملے کے بارے میں ہمارے پاس بے تحاشا شکایات آ رہی ہیں، آپ ان کا سدباب کرنے کے لیے کچھ کریں ورنہ۔ اور عمر نے اسے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی اور کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں چیک کر لوں گا، آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اور عمر نے فون بند کر دیا۔ میجر لطیف اس کو واقعی ناکو چنے چبوا رہا تھا۔ اس نے آتے ہی شہر کے نواحی علاقوں میں قائم پولیس سٹیشنز کو دیکھنا شروع کر دیا تھا، جبکہ عمر کا خیال تھا کہ وہ شہر کے اندر کے پولیس سٹیشنز کو دیکھے گا اور نواحی علاقوں کو سرے سے نظر انداز کر دے گا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کی ہدایات پر شہر کے اندر کے تمام سٹیشنز پر خاصا چیک رکھا گیا تھا، اور اس کے ماتحتوں نے نہ صرف اپنا ریکارڈ اپڈیٹ کیا تھا بلکہ باقی تمام معاملات میں بھی ان کا رویہ بہت محتاط ہو گیا تھا، اور ایف آئی آر درج کرنے کے سلسلے میں بھی ان کی کارکردگی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اور میجر لطیف کو بھی بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ عمر کہاں سے کام شروع کرے گا۔ اس نے اس کی توقعات کے برعکس سب سے پہلے ان پولیس سٹیشنز کو دیکھنا شروع کیا جو نواحی علاقے میں تھے، اور اس کے حسب توقع وہاں بے شمار بے قاعدگیاں اور بے ضابطگیاں تھیں، اور چند ہی ہفتوں میں اس کے پاس شکایات کی بھرمار ہوتی گئی، اور میجر لطیف ان شکایات پر دھڑا دھڑ اپنی رپورٹس بنا کر بھجوا رہا تھا۔ عمر جہانگیر ان ہفتوں کے دوران 3 بار ہیڈ کوارٹر جا چکا تھا، جہاں ان رپورٹس پر اس کی اور اس کے ماتحت عملے کی کارکردگی زیر بحث آئی تھی۔ تیسری بار وہ ہیڈ کوارٹر جاتے ہوئے خاصا مشتعل تھا، اور اس کا یہ اشتعال اس وقت بھی کم نہیں ہوا جب وہ آئی جی کے سامنے پیش ہوا تھا۔ اس نے جاتے ہی آئی جی سے کہا کہ جب تک یہ آدمی میرے سر پر بیٹھا رہے گا مجھے اس طرح بار بار یہاں آنا پڑے گا، یہ آدمی میرے خلاف ذاتی مخاصمت رکھتا ہے، میں کچھ بھی کر لوں یہ پھر بھی اسی طرح کی شکایتوں کا ڈھیر یہاں پہنچاتا رہے گا، اور میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جسٹ کول ڈاؤن عمر، میں تمہارا مسئلہ سمجھتا ہوں اور تمہاری پوزیشن بھی، لیکن میں اس سلسلے میں مجبور ہوں، کام تمہیں تو میجر لطیف کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا اور اپنی کارکردگی بھی بہتر بنانی ہوگی۔ انہوں نے بڑے نرم لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ عمر جہانگیر کے فیملی بیک گراؤنڈ سے اچھی طرح سے واقف تھے، اور وہ ملک کی اس طاقتور ترین فیملی کے پس منظر کو بھی جانتے تھے، اس لیے وہ عمر جہانگیر کو ایک معمولی جونیئر آفیسر کے طور پر ٹریٹ نہیں کر سکتے تھے۔ سر، I'm already doing my optimum best، عمر جہانگیر نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگر ایک آدمی یہ طے کیے بیٹھا ہے کہ اس نے میرے خلاف کوئی پازیٹیو رپورٹ بھیجوانی ہی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمر نے کہا تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کے تمام اعتراضات نوٹ کیے ہیں اور میں انہیں فارورڈ بھی کر دوں گا، مگر میں بتا دوں وہ میجر لطیف کو نہیں بدلیں گے، اور نہ ہی وہ یہ بات ماننے کو تیار ہیں کہ وہ اپنا کام ٹھیک ہی نہیں کر رہا یا پھر یہ جان بوجھ کر تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ تم جانتے ہو نا کہ وہ کور کمانڈر کا بیٹا ہے؟ آئی جی نے بھی بہت صاف اور واضح لفظوں میں سے کہا، اور عمر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، کور کمانڈر کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتا؟ اور آئی جی نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا کہ فی الحال تو اس کا یہی مطلب ہے۔ اور پھر عمر نے بھی کہا کہ میں اس سے زیادہ بہتر کام نہیں کر سکتا، میں جتنا کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں۔ دیکھو عمر، تم اپنے اور میرے لیے مسئلے کھڑے کرنے کی کوشش نہ کرو، میرے پہلی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس کس کا دفاع کروں۔ کوئی دن ایسا نہیں جا رہا جب مجھے تم لوگوں میں سے کسی نہ کسی کو یہاں بلا کر تنبیہ نہ کرنی پڑ رہی ہے، اور بعض دفعہ تو تم لوگوں کی وجہ سے مجھے خود بڑی شرمندگی ہوئی ہے۔ آئی جی بھی شاید اس دن خاصے پریشان تھے، اس لیے وہ عمر جہانگیر کے سامنے اپنے دکھڑے رونے لگے، اور عمر ہونٹ بھینچتے ہوئے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں تمہارے لیے؟ کافی دیر بعد آئی جی اپنے دکھڑے رونے کے بعد دوبارہ اس کے مسئلے پر آ گئے تھے، اور عمر نے حیرت سے انہیں دیکھا اور کہا کہ آپ اس کی ٹرانسفر کروائیں نا؟ عمر، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر میری ٹرانسفر کیوں؟ وہ تو پہلے ہی چاہتا ہے، یہ تو ہتھیار ڈال کر بھاگ جانے والی بات ہوئی نا؟ عمر کے اشتعال میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ لیکن عمر، تمہاری جان چھوٹ جائے گی اس سے۔ آئی جی نے تصویر کا روشن پہلو سے دکھانے کی کوشش کی، اور ویسے بھی یہاں تمہاری پوسٹنگ کا دورانیہ تو کچھ اور ماہ کے بعد پورا ہو ہی جائے گا نا، تب بھی تو تمہیں کہیں اور جانا ہی ہے نا؟ اور
پھر عمر نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ تب کی بات اور ہے، وہ تو ایک معمول کا حصہ ہے، مگر اب اس طرح تو کہیں نہیں جانا مجھے، اور ویسے بھی آپ میری ٹرانسفر کرنا کہاں چاہتے ہیں؟ بڑے شہروں میں تو کہیں بھی جگہ نہیں ہے اور مجھے کسی چھوٹے شہر میں جانا بھی نہیں ہے، عمر نے کہا۔ اور پھر آئی جی نے فوراً کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھیجوا دوں تمہیں؟ اور عمر ابھی بھی ضد تھا اور کہنے لگا سر مجھے کسی دوسرے صوبے میں نہیں جانا، مجھے پنجاب میں ہی کام کرنا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے مجھے کسی چھوٹے صوبے میں بھیجوا دیا تو میری ساری سروس خراب ہو جائے گی، مجھے یہیں رہنے دیں آپ، جب چند ماہ بعد میری ٹرانسفر ہوگی نا تب کا تب دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال میں اپنا علاقہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ عمر نے آئی جی سے کہا اچھا عمر، اگر چند ماہ کی بات رہ گئی ہے تو کچھ اور محتاط ہو جاؤ نا، اور اس سے کوآپریٹ بھی کرو تاکہ کم از کم وہ اوپر رپورٹس بھیجوانی بند کر دے تمہاری، اور اس کے کہنے پر چھوٹے موٹے ماتحتوں کو معطل بھی کرتے رہو، کم از کم یہ تو ظاہر ہوگا نا کہ تم کوئی ایکشن لے رہے ہو۔ آئی جی نے اسے اپنی قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کہا، اور وہ کہنے لگا کہ سر میں پہلے 10 ماتحتوں کو معطل کر چکا ہوں، اگر میجر لطیف کے مشوروں پر کام کروں گا نا تو پھر اگلے ماہ تک میرے ساتھ کام کرنے والے تمام لوگ معطل ہو چکے ہوں گے، اور اس پر پھر آپ ہی کو شکایت ہوگی۔ عمر کے پاس تو ہر بات کا کھرا کھرا جواب موجود تھا، اور آئی جی نے ایک طویل گہرا سانس لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اور ایک بار پھر میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ محتاط رہو۔ اس بار عمر جہانگیر نے ان کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ نے خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آئی جی اب اس ساری بحث سے تنگ آ چکے تھے۔ عمر کو ان کی پریشانی کا بھی اندازہ تھا، کیونکہ وہ بھی پوری طرح سے پھنسے ہوئے تھے۔ اگر ایک طرف آرمی تھی تو دوسری طرف عمر جہانگیر کا خاندان تھا، اور وہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی بگاڑ نہیں چاہتے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بگاڑ سکتے ہی نہیں تھے، کیونکہ عمر جہانگیر کا بھی خاندان معمولی سی بات پر ہنگامہ اور طوفان اٹھا دینے میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ لیکن عمر جہانگیر اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ٹرانسفر سے وہ واقعی میجر لطیف سے تو چھٹکارا پا لیتا، لیکن خود اس کے اپنے سروس ریکارڈ کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اس دن آئی جی کے آفس سے آنے کے بعد اس نے بڑے ٹھنڈے دماغ سے سارے معاملے پر غور و خوض کیا تھا کہ وہ اپنی جاب میں اپنی دلچسپی کھو رہا تھا، اور اس کے ہاتھ اب بن چکے تھے، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے جنید کے گھر سے، اور اگلی صبح جنید حسب معمول 9 بجے کے قریب ناشتے کے لیے آیا تھا، اور اس نے کرسی پر بیٹھتی اپنی ممی سے پوچھا کہ بابا نظر نہیں آ رہے، اور اس کی امی نے اسے بتایا کہ ہاں وہ آج کچھ دیر سے آفس جائیں گے، اس لیے ابھی تک نہیں اٹھے۔ اور انہوں نے جنید کو چائے سرو کرتے ہوئے کہا کہ علیزے کی امی تو آ گئی ہیں نا؟ اور جنید نے اخبار کھولتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں، رات 9 بجے کی فلائٹ تھی میری، اس کے بعد اس سے بات نہیں ہوئی۔ اور پھر اس کی امی نے کہا کہ اچھا، تو ویسے میں بھی آج ان کی طرف جانے کا سوچ رہی ہوں۔ اور جنید نے بڑی خوش دلی سے کہا کہ ہاں ہاں ضرور جائیں۔ اور پھر اس کی امی نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ہاں لیکن پہلے فون پر ان سے بات کر لوں، تاکہ اگر ان کی کوئی اور مصروفیت ہو تو مجھے پہلے ہی پتا ہو۔ اور جنید ان کی بات پر سر ہلاتے ہوئے اخبار دیکھتا رہا، اور فرنٹ پیج پر سرخیاں پڑھنے کے بعد اس نے اخبار کا پچھلا صفحہ دیکھا اور اس پر ایک سرسری سی نظر دوڑائی، اور صفحے کے نیچے ایک نوٹس پر نظر ڈالتے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا، اور اس کی امی نے کچھ چونک کر اسے دیکھا، اور اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، اور اس کی امی کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ اور وہ اخبار کے نچلے حصے میں موجود ایک خبر پر نظریں جمائے ہوئے تھا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلا سین پھر سے شروع ہوتا ہے عمر سے، اور عمر کو ایک بار پھر آرمی والوں کی طرف سے کال آتی ہے، لیکن اس بار میجر لطیف نہیں ہوتا، بلکہ کسی کرنل صاحب کی کال آتی ہے، یعنی کہ کرنل حمید کی۔ عمر نے جب فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آپریٹر اسی کسی کرنل حمید کے آن لائن ہونے کی اطلاع دے رہا تھا، اور عمر کے ماتھے پر چند اور بل نمودار ہوئے، یہ نام تو اس کے لیے آشنا نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے کہا کہ ہاں بات کرواؤ، اور آپریٹر نے لائن ملائی۔
کچھ دیر بعد دوسری طرف سے کسی سلام دعا کے بغیر بڑے ہی اکھڑ لہجے میں کوئی انسان بول رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ایس پی عمر جہانگیر بات کر رہے ہیں. اور عمر کے ماتھے کے بالوں میں کچھ اور اضافہ ہوا اور اس نے کہا کہ ہاں بول رہا ہوں. اور کرنل حمید انتہائی غصے میں اس سے کہنے لگا کہ میرا نام کرنل حمید ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کس طرح اس شہر کو چلا رہے ہو. اپنا تعارف کروانے کے بعد اب کرنل حمید کے لہجے میں بہت تندی اور تیزی آ گئی تھی. ارے تم تو پولیس کے بھیس میں غنڈوں کا گینگ چلا رہے ہو جو کسی کو بھی کبھی بھی اٹھا کر پولیس اسٹیشن میں بند کر دیتے ہیں. اور یہ بات سن کر عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور عمر نے اس کی بات کاٹ کر کہا کہ اتنی لمبی بات کرنے کے بجائے تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہارا پرابلم کیا ہے. تمام ادب و آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس سے تم کہہ کر اس نے مخاطب کیا. اور میرے پاس اس طرح کی باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے. اور پھر کرنل حمید نے بھی بڑے اکھڑ لہجے میں کہا کہ حالانکہ تمہارے پاس وقت ہی وقت ہونا چاہیے، کام تو تمہارے لیے تمہارے وہ غنڈے ہی کر دیتے ہیں نا. اور اس کا یہ لہجہ دیکھ کر عمر اور مشتعل ہوا. شاید اسے توقع تھی کہ عمر اس کے سامنے کچھ مدافعانہ یا پھر معذرت خواہانہ انداز اختیار کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا. عمر نے بھی اس سے اسی کے لہجے میں بات کی اور کہا ہے نا میں نے تم سے کہ لمبی لمبی تقریروں کے بجائے صرف کام کی بات کرو ورنہ میں فون بند کر رہا ہوں. اور پھر اس نے کہا تمہارے آدمیوں نے میرے بیٹے کو پکڑ لیا ہے، میں 10 منٹ میں اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور عمر نے بڑے سرد لہجے میں کہا کہ اچھا تو کیوں پکڑا ہے؟ تم لوگوں نے اس پر یہ الزام لگایا کہ وہ گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے ایک آدمی کو زخمی کیا ہے، حالانکہ نہ تو وہ گاڑی چلا رہا تھا اور نہ ہی اس نے کسی آدمی کو زخمی کیا ہے. میں ڈائریکٹ آرمی مانیٹرنگ کمیٹی کے پاس جا سکتا تھا، مگر میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں، اس لیے فون کر رہا ہوں کہ تم اسے چھوڑ دو. اچھا یہ بتائیں کہ کہاں ہے وہ؟ کرنل حمید نے اسے اس پولیس اسٹیشن کا نام بتایا. اور نام کیا اس کا؟ اور پھر کرنل حمید نے کہا کہ ارمغان. عمر کتنی ہے؟ 15 سال. اور عمر وہاں بیٹھے بیٹھے بھی بتا سکتا تھا کہ کیا ہوا ہوگا. اس کم عمر بچے نے گاڑی چلاتے ہوئے کس کو زخمی کیا ہوگا، اور اب کرنل حمید اس بات سے ہی انکاری تھا کہ اس نے ایسا کیا تھا. اور پھر اس نے اگلا سوال پوچھا کہ اچھا گاڑی کون چلا رہا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا ڈرائیور. تو کیا وہ بھی پولیس اسٹیشن میں ہے؟ اور اس نے جواب دیا کہ نہیں، اسے کسی نے نہیں پکڑا، صرف میرے بیٹے کو ہی پکڑ لیا، حالانکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بھی نہیں تھا. اور اس نے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں. اور کرنل حمید نے کہا کہ میں نے تمہیں چیک کرانے کے لیے فون نہیں کیا، میں اسے 10 منٹ کے اندر اپنے گھر پر دیکھنا چاہتا ہوں، بتا رہا ہوں تمہیں. عمر نے بھی تندو تیز لہجے میں کہا کہ میرے پاس کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے کہ میں 10 منٹ کے اندر اسے تمہارے گھر پہنچا دوں گا. اسے پکڑا گیا ہے تو یقیناً اس نے کچھ نہ کچھ تو غلط کیا ہوگا نا. میں صرف یہ دیکھوں گا کہ اس نے کیا کیا ہے. اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو وہ تمہارے گھر آ جائے گا، لیکن اگر اس نے کچھ کیا ہے تو پھر تمہارا باپ بھی آ کر اسے نہیں چھڑا سکے گا. عمر نے اسے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا. اور کرنل حمید نے اسے اسی کی زبان میں جواب دیا اور کہا کہ میرے باپ کو تو اسے چھڑوانے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ میں تمہارے باپ کے ذریعے سے چھڑوا لوں گا. اور تقریباً کرنل حمید نے اس پر چلاتے ہوئے کہا تھا ہاں تو ٹھیک ہے نا، تم میرے باپ کے ذریعے پھر اسے چھڑوا کر دکھاؤ. عمر نے اس کا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا اور پھر آپریٹر سے اس پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او سے بات کروانے کے لیے کہا جہاں کرنل حمید کا بیٹا بند تھا. آپریٹر نے کچھ دیر بعد فون پر اس سے کہا کہ جی سر بات کریں. آج تم نے 12 بجے کے قریب کسی کرنل حمید کے بیٹے ارمغان کو پکڑا ہے؟ اور عمر نے انسپیکٹر عاطف سے پوچھا جو اسے ذاتی طور پر جانتا تھا اور اس بات سے واقف تھا کہ وہ عام پولیس والوں کے برعکس بہت ایماندار تھا. وہ 1 سال سے اس پولیس اسٹیشن میں کام کر رہا تھا اور صرف اسی کا پولیس اسٹیشن وہ واحد تھا جس کے بارے میں عمر کو سب سے کم شکایات ملتی تھی. اسی لیے اسے کرنل حمید سے بات کرتے ہوئے بھی یقین تھا کہ اگر وہ انسپیکٹر عاطف کے پولیس اسٹیشن پر ہے
تو اس کا واقعی یہ مطلب ہوگا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے۔ اور عاطف نے بڑے ہی مؤدب انداز میں کہا کہ جی سر، میں نے پکڑا ہے۔ اور اس نے پوچھا کہ کس لیے؟ تو جواب دیا کہ سر وہ گاڑی چلا رہا تھا جبکہ اس کی عمر صرف 15 سال ہے۔ پھر اس نے تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے ایک دوسری گاڑی سے نکلنے والے آدمی کو ٹکر بھی مار دی۔ اس آدمی کے رشتہ داروں نے گاڑیوں کا تعاقب کر کے اسے پکڑا اور اتفاقاً وہاں پولیس موبائل آ گئی اور انہوں نے اسے بچا لیا، ورنہ شاید وہ لوگ تو اسے وہیں مار دیتے۔ اور ہم نے جب شک پڑنے پر اس کا چیک اپ کروایا تو پتا چلا کہ وہ شراب پیے ہوئے تھا، اور سر اس زخمی کی حالت خاصی نازک ہے اور اس کے رشتہ دار ابھی بھی یہاں پولیس اسٹیشن پر بیٹھے ہیں۔ وہ بہت مشتعل ہیں کیونکہ یہ لڑکا ان سے کہتا رہا ہے کہ وہ کرنل کا بیٹا ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ان لوگوں کو شک ہے کہ اسے اب چھوڑ دیا جائے گا۔ عاطف نے اسے تفصیل بتائی۔ لیکن کرنل حمید تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ گاڑی اس کا ڈرائیور چلا رہا تھا جسے تم لوگوں نے پکڑا ہی نہیں، عمر نے کہا۔ نہیں سر، گاڑی میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسے پکڑا بھی انہی لوگوں نے ہے۔ اگر اس کا ڈرائیور ساتھ ہوتا تو وہ اسے کس طرح جانے دیتے؟ وہ اسے بھی اسی طرح پیٹتے جس طرح انہوں نے اسے پیٹا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی نا اس لڑکے کو؟ نہیں سر، اتنا زیادہ نہیں پیٹا۔ تم نے ایف آئی آر درج کر لی؟ سر وہ تو اسی وقت کر لی تھی کیونکہ وہ لوگ یہیں پہ پولیس اسٹیشن آئے تھے۔ کرنل حمید نے تمہیں فون کیا؟ جی سر، انہوں نے فون کیا تھا اور بڑے مشتعل تھے اور اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے تھے، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میرے لیے ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ آپ سے بات کریں یا پھر اپنے وکیل سے۔ ہاں اس نے مجھ سے ابھی فون پر بات کی تھی اور مجھے حیرانی ہے کہ وہ خود پولیس اسٹیشن اپنے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے کیوں نہیں گیا؟ سر وہ ایکچولی لاہور سے بات کر رہے تھے اور میرا خیال ہے کہ وہ ابھی چند گھنٹوں تک ہی یہاں آئیں گے اور پھر پولیس اسٹیشن بھی آئیں گے۔ اچھا تم ایک کام کرو، اس لڑکے کو اپنی کسٹڈی میں ہی رکھو، لیکن مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی دے دینا اور کھانا وغیرہ بھی کھلا دینا۔ اس کی گاڑی کیا آرمی کی تھی؟ عمر کو ہدایت دیتے ہوئے اچانک خیال آیا تو وہ کہنے لگا کہ نہیں سر، سرکاری گاڑی نہیں تھی، کرولا تھی۔ اچھا سے کیا اس کی اپنی تھی؟ یس سر، اس کی اپنی ہے۔ اب عمر نے بھویں اچکائیں اور وہ سوچنے لگا کہ کرنل یا تو کسی بہت با اثر فیملی سے تعلق رکھتا ہے یا پھر کسی نہ کسی طرح خاصا مال بنا رہا ہے۔ فون بند کر کے اس نے اپنے پیو کو بلوایا اور اسے کرنل حمید کے کوائف سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے بارے میں معلومات لینے کے لیے کہا۔ اور پی اے نے کرنل حمید کا نام سنتے ہی کہا کہ سر کرنل حمید کو تو ہر کوئی ہی جانتا ہے، یہ یہاں اس کی پوسٹنگ کا آخری سال ہے اور وہ رینجرز میں ہے۔ بارڈرز ایریا میں اسمگلنگ کا بہت سا مال اسی کی وجہ سے تو آسانی سے جاتا ہے، بہت راشی آدمی ہے وہ۔ ہر عمر اس کی معلومات کو سنتا رہا اور پھر اس نے کہا کہ خاندان کیسا ہے اس کا؟ سر خاندان تو خاصا اثر و رسوخ والا ہے، مگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی یہ آدمی اتنا چلتا پرزا ہے کہ اسی طرح عیش کر رہا ہوتا۔ یہ اس کا ہوم سٹی بھی ہے اور یہاں ویسے بھی اس کے جاننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ صنعت کاروں میں بھی خاصا اثر و رسوخ ہے اس کا، اور یہ بہت سوشل بھی ہے۔ اس کے پی اے نے اسے مزید معلومات دیں اور پھر اس نے اسے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ عمر نے اسے جانے کے لیے کہا اور پی اے ابھی کمرے سے نکلا ہی تھا جب آپریٹر نے اسے کرنل حمید کے ایک بار پھر آن لائن ہونے کے بارے میں بتایا، اور کرنل حمید نے عمر کی آواز سنتے ہی کہا کہ تم نے پتہ کروایا میرے بیٹے کا؟ اور پھر اس نے کہا کہ تمہارے بیٹے کے خلاف 4 الزامات کے تحت ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے کا الزام، ایک آدمی کو اپنی گاڑی سے زخمی کرنے اور موقع واردات سے فرار ہونے کا الزام، اور تو اور شراب پی کر گاڑی چلانے کا الزام اور پولیس کے اہلکاروں کو گالیاں دینے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کا الزام۔ بہتر یہی ہے کہ تم کسی وکیل کا بندوبست کر لو کیونکہ اس کی رہائی کسی وکیل کے بغیر اب ممکن نہیں ہے۔ اور کرنل حمید نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرا بیٹا گاڑی نہیں چلا رہا۔ اور جواب میں عمر نے کہا کہ اس زخمی کے رشتہ داروں کے اور پولیس کے مطابق گاڑی میں اس وقت تمہارے بیٹے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اور کرنل حمید غرایا اور کہا کہ وہ لوگ بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔
اور جواب میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مان لیا، مگر اس کے چیک اپ کے بعد رپورٹ کے مطابق وہ نشے کی حالت میں تھا، اب یہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا نا۔ کرنل حمید اب مشتعل ہوا اور کہا کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ میرے بیٹے نے شراب پیا، تم لوگ یہ سب اسے اور مجھے پھانسنے اور بلیک میل کرنے کے لیے کر رہے ہو، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اسے رہا کر دو۔ اور عمر نے کہا کہ میں کسی صورت اسے چھوڑ نہیں سکتا، خاص طور پر اس صورت میں جب اس پر اتنے سنگین الزامات ہیں، تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم کسی وکیل کا بندوبست کر لو۔ اگر عمر تم اسے نہیں چھوڑو گے نا تو میں کسی اور کے ذریعے اسے چھڑوا لوں گا، میں اپنے بیٹے کو پولیس اسٹیشن میں رات گزارنے نہیں دوں گا، کرنل حمید نے اسے دھمکایا۔ اور پھر عمر جہانگیر نے کہا کہ میں دیکھوں گا کہ تمہارا بیٹا پولیس اسٹیشن کے لاک اپ سے کسی وکیل کی مدد کے بغیر کیسے باہر آتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے لائن کو ڈسکنیکٹ ہوتے ہوئے سنا۔ کچھ دیر ریسیور ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس مصیبت کے بارے میں سوچتا رہا جو اس نے مول لے لی تھی۔ اسے کرنل حمید کے اگلے اقدام کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا، اور وہ آرمی مانیٹرنگ ٹیم سے رابطہ کرے گا یا پھر کوئی اور دروازہ کھٹکھٹائے گا، اس کے بارے میں بھی اسے یقین نہیں تھا، مگر اسے اس بارے میں پورا یقین تھا کہ اسے عنقریب ہیڈ کوارٹر میں ایک اور پیشی کے لیے حاضر ہونا تھا، اور اب وہ اسی پیشی کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ اگر کرنل حمید اس کے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کرتا جس لہجے میں اس نے کی تھی تو عمر یقیناً اس معاملے کو دوسرے طریقے سے ہی ہینڈل کرتا۔ وہ پوری کوشش کرتا کہ اس کا بیٹا اس معاملے سے بری ہو جائے، لیکن یہ کرنل حمید کا تہمکانہ انداز جو تھا نا، اس نے اسے اور مشتعل کر دیا تھا، اور اس کی ایگو اب ہرٹ ہو رہی تھی اس کے بیٹے کو چھوڑتے ہوئے۔ اور یہاں پہ عمر نے ایک بہت ہی غلط فیصلہ کر لیا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والی مشکلیں اب کس طرح کی ہوں گی۔ کرنل حمید سے گفتگو کے بعد وہ اپنے کام میں تو مصروف ہو گیا تھا، اور شام کے قریب وہ آفس سے نکلنے ہی والا تھا جب انسپکٹر عاطف کی کال اسے موصول ہوئی۔ ہاں عاطف، کیا بات ہے؟ اسے اندازہ تھا کہ اس نے عمر کو فون کرنل حمید کے بیٹے کے لیے ہی کیا ہوگا، اور دوسری طرف سے عاطف کے جملے پر عمر یکدم بھڑک اٹھا۔ اور عاطف نے کیا کہا تھا؟ عاطف کہنے لگا کہ میں نے کرنل حمید کے بیٹے کو چھوڑ دیا ہے، اور عمر نے بڑے ہی تیز آواز میں سے جھڑکتے ہوئے کہا کہ کس کے کہنے پر چھوڑا ہے تم نے؟ میں نے جب تم سے کہا تھا کہ اسے اپنی کسٹڈی میں رکھو تو پھر تم نے اسے کیوں چھوڑا؟ سر میں بہت مجبور تھا، کرنل حمید یہاں آئے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ آیا تھا تو پھر تم اس کے ماتحت ہو یا میرے؟ اس کے انڈر کام کرتے ہو یا میرے؟ اس جملے پر عمر کے اشتعال میں اور اضافہ ہوا۔ سر آئی جی صاحب نے بھی فون کیا تھا اور مجھے اسے چھوڑنے کے لیے کہا تھا، اور اب عمر نے بے اختیار اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ سر یہاں پولیس اسٹیشن میں بھی بہت بڑا ہنگامہ ہوا ہے، عاطف نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس آدمی کے رشتہ داروں کے سامنے کرنل حمید آئے اور پھر آئی جی صاحب کا فون آیا اور ہمیں ان کے بیٹے کو چھوڑنا پڑا۔ ان لوگوں نے ہنگامہ بھی شروع کر دیا تھا اور انہوں نے کرنل حمید کی سرکاری گاڑی پر بہت زیادہ پتھراؤ بھی کیا ہے۔ میں نے بامشکل انہیں یہاں سے باحفاظت نکالا ہے۔ ان لوگوں نے تو پولیس اسٹیشن پر بھی حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھ اور بھی بہت زیادہ لوگ تھے۔ دراصل وہ آدمی ہاسپٹل میں مر گیا اور اس کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ اس کی لاش تب تک دفن نہیں کریں گے جب تک ہم کرنل حمید کے بیٹے کو پکڑ کر اس پر کیس نہیں چلاتے۔ اور عمر کی تو جیسے ہوائیاں ہی اڑ گئی تھی، اور اس نے کہا کہ یہ سب تم مجھے بتانے کے بجائے آئی جی کو فون کر کے بتاؤ نا، وہ تمہیں اب اس معاملے میں بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں۔ عمر نے سر مہری سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا، اور فون بند کرنے کے بعد کچھ دیر تو وہ غصے سے کھولتا رہا، اور پھر سر جھٹک کر وہ اٹھا اور اپنے آفس سے نکل گیا، اور ساتھ ہوا یہ سین ختم۔ اگلے سین میں واپس آتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ جنید ناشتہ کر رہا ہوتا ہے، اور اخبار پہ وہ ایسی خبر دیکھتا ہے جس کو دیکھ کر وہ چونک جاتا ہے۔ اس کی امی پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا جنید، لیکن جنید اب بھی اخبار کو ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کی امی قدرے تشویش سے اس سے دوبارہ پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، تو جنید نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی اور کہا کہ کچھ نہیں، لیکن اس کی امی نے کہا کہ کوئی تو خاص خبر ہے اخبار میں جسے دیکھ کر تم پریشان ہو گئے ہو۔
اس نے اخبار کو طے کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے امی، لیکن اس کی امی نے ہاتھ بڑھا کر اسے اخبار لے لیا اور جنید نے مزاحمت نہیں کی تھی، اور اب وہ سامنے ٹیبل پر پڑے چائے کے کپ کو گھور رہا تھا۔ جنید کی امی نے اخبار کو اپنے سامنے پھیلا کر اسی پیج پر ایک نظر دوڑائی جسے جنید دیکھ رہا تھا، اور انہیں اس کی پریشانی کی وجہ جاننے میں وقت نہیں لگا تھا۔ اخبار کے نچلے حصے میں کونے میں جلی حروف کا ایک نوٹ موجود تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میری نواسی علیزہ سکندر کی شادی جو مورخہ 25 مارچ کو طے تھی کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی ہے، اور میں التوا کے لیے ان تمام لوگوں سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں جنہیں دعوتی کارڈ ارسال کیے جا چکے ہیں۔ مسز معاذ حیدر۔ اور نیچے علیزہ کے گھر کا پتہ درج تھا، اور جنید کی امی کو تو جیسے کرنٹ لگا۔ بے یقینی کے عالم میں انہوں نے جنید کو دیکھا۔ مسز معاذ نے شادی کینسل کر دی، لیکن کیوں؟ وہ اخبار ہاتھ میں لیے شوق کے عالم میں تھیں، اور جنید نے کہا کہ امی میں نہیں جانتا، لیکن پھر بھی وہ یہ کیسے کر سکتی ہیں، بلکہ کیوں کریں گی، اور وہ بھی ہم سے پوچھے بغیر؟ جنید کی امی کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ علیزہ کے گھر کا ایڈریس نہ جانتی ہوتی تو شاید علیزہ اور نانو کا نام دیکھنے کے باوجود انہیں اس نوٹس کی صداقت پر یقین نہ آتا۔ ابھی کل ہی تو میری بات ہوئی ہے ان سے، اور انہوں نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا، اور پھر ایسی کون سی ایمرجنسی ہوگی کہ انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا؟ وہ پریشان ہو گئی، اور پھر انہوں نے جنید سے پوچھا کہ تمہاری علیزہ سے کب بات ہوئی؟ اور جنید نے کہا کہ کل۔ تو کیا کوئی اس طرح کی بات کی اس نے؟ نہیں امی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کی امی رات کو باہر سے آ رہی تھیں اور وہ اس شادی کے لیے ہی آئی ہیں۔ علیزہ نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، جنید نے قدر وضاحتی انداز میں کہا، مگر یہ بات کہتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں 2 دن پہلے علیزہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور پھر علیزہ کی خاموشی آ رہی تھی، اور اس کی چھٹی حس پکار کر کہہ رہی تھی کہ اس نوٹس کی وجہ علیزہ کے سامنے اس کا وہ انکشاف ہی تھا جس نے اسے بہت معمولی سمجھا تھا۔ اور پھر وہ اٹھی اور کہنے لگی کہ میں خود فون کرتی ہوں مسز معاذ کو، آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ دیر بعد انہوں نے ریسیور کان سے ہٹاتے ہوئے کہا کہ لائن تو بزی جا رہی ہے، اور سوچنے لگی کہ آخر کیا ہوا جو انہوں نے اس طرح ہمیں بتائے بغیر اور ہم سے پوچھے بغیر شادی ملتوی کر دی۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، ارے اب تو کارڈز تک تقسیم ہو چکے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں ہر طرف سے کالز آنا شروع ہو جائیں گی، ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے جنید کو دیکھا۔ یہ جواب دیں گے ہم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شادی کیوں ملتوی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہتے ہوئے ایک بار پھر سے ریسیور اٹھایا، اور پھر پہلے ہی کی طرح وہ کچھ دیر تو فون کان سے لگائے بیٹھی رہیں، اور پھر اس کے چہرے پر مایوسی جھلکنے لگی۔ انہوں نے فون کا ریسیور نیچے رکھ دیا۔ لائن تو ابھی تک بزی ہے بیٹا، جنید تم مجھے ان کے گھر لے چلو۔ انہوں نے اچانک جنید سے کہا، فون پہ بات کرنے سے تو بہتر ہے نا میں ان کے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر لوں۔ اور انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ امی اس وقت اتنی صبح کچھ دیر بعد، لیکن امی نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا کچھ دیر بعد؟ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، میں یہاں بیٹھ کر وقت گزارنے کا انتظار نہیں کر سکتی۔ ابھی تھوڑی دیر میں جب خاندان اور جاننے والوں کی کالز آنا شروع ہو جائیں گی تو میں انہیں کیا بتاؤں گی؟ بہتر ہے میں تب تک ان سے مل کر آ جاؤں، اور کسی کو کچھ بتانے کے لیے میرے پاس تو کچھ ہونا۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو واقعی کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا، کوئی سیریس مسئلہ، اور شاید اسی لیے انہوں نے ہمیں نہیں بتایا اور اخبار میں لکھ دیا ہے۔ وہ اب کسی موہوم سی امید کے تحت کہہ رہی تھی، یا پھر شاید خود کو بہلا رہی تھی۔ اچھا تم ایسا کرو کہ علیزہ کے موبائل پر رنگ کرو۔ انہیں اچانک خیال آیا، اور جنید نے کچھ کہنے کے بجائے ٹیبل پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھا کر علیزہ کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا، لیکن موبائل آف تھا، اور اس نے کہا کہ امی اس کا تو موبائل آف ہے، اور وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے اور علیزہ کے درمیان کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ انہوں نے اچانک جنید سے پوچھا، لیکن جنید اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا اور کہنے لگا کہ امی جھگڑا کیوں ہوگا؟
دیکھو جنید، اگر تمہارے اور اس کے درمیان ایسی کوئی بھی بات ہوئی ہے تو مجھے بتا دو، اس کی امی نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور جنید نے کہا کہ امی پلیز آپ مجھ پر یقین کریں، میرا اور اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ جنید نے بڑی بے چارگی سے کہا، کیونکہ وہ اس وقت وہ 2 دن پہلے والی جو گفتگو ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی وہ بتانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، تو تم لے چلو پھر مجھے ان کے گھر، یہاں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم وہاں چلیں۔ امی پلیز آپ پہلے بابا کو جگا کر ان سے بات کریں، پھر ان کے گھر جانے کے بارے میں سوچیں۔ وہ ہاں، مجھے یہ تو خیال ہی نہیں آیا، مجھے پہلے تمہارے بابا سے بات کرنی چاہیے، میری غیر موجودگی میں وہ اٹھ گئے تو یہاں اخبار میں اس نوٹس کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ صحیح کہہ رہی ہوں، میں انہیں جگاتی ہوں۔ وہ اجلت میں وہاں سے چلی گئی اور جنید نے ایک بار پھر موبائل اٹھا کر نانو کا نمبر ڈائل کیا اور لائن ابھی بھی بزی تھی۔ اس نے لیزے کا نمبر ڈائل کیا اور وہ آف تھا، اور موبائل رکھ کر وہ ایک بار پھر اخبار اٹھا کر اس نوٹس کو دیکھنے لگا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس نوٹس کے پیچھے لیزے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ نانو کا اگر اس طرح کا کوئی ارادہ ہوتا تو وہ کل اس سے ذکر کرتی یا کم از کم اس سے اکھڑے ہوئے لہجے میں ہی بات کرتی، لیکن انہوں نے تو ہمیشہ کی طرح بڑی خوش دلی کے ساتھ اس سے بات کی تھی۔ البتہ لیزے اس کا لہجہ عجیب سا کچھ گمسم سا تھا۔ اسے اس کا لہجہ اس وقت بھی کھٹکا تھا، لیکن اس نے اس بات کو اگنور کر دیا تھا، اور اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے لیزے سے کل دوبارہ ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی، صرف فون کرنا ہی کافی کیوں سمجھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے پاس چلا جاتا تو وہ دونوں کے درمیان اس موضوع پر دوبارہ گفتگو ہوتی اور لیزے اس طرح کا قدم نہ اٹھاتی جس طرح کو اس نے اب اٹھایا تھا، لیکن اب یہ سب پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اور پھر تقریباً 10 منٹ کے بعد اس کے اماں بابا دونوں آ چکے تھے، اور وہ اس دوران 3-4 بار نانو کا بھی نمبر ملا چکا تھا، لیکن رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اور اب بابا کے چہرے سے واضح پریشانی بھی تھی۔ اور انہوں نے اندر آتے ہی جنید سے کہا کہ دکھاؤ مجھے کون سا نوٹس ہے، اور اس کی امی نے بھی اس سے پوچھا کہ تم نے دوبارہ فون کیا، اور اس نے جواب میں کہا کہ لائن بزی ہے۔ اور اس کے بابا نے کھڑے کھڑے ایک نظر اس نوٹس پر ڈالی اور ان کے چہرے کی سنجیدگی اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں، فون پر بات کرنے سے یہی بہتر ہے کہ ہم ان کے گھر چلے جائیں۔ آخر اتنا بڑا قدم انہوں نے اس طرح کیسے اٹھا لیا؟ انہوں نے اپنی بیوی کی طرف مڑتے ہوئے کہا، تمہاری مسز موس سے کب بات ہوئی تھی؟ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ کل ہی رات کو ہوئی تھی، اور انہوں نے قطعاً کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی قدم اٹھانے کا سوچ رہی ہیں۔ جنید کی امی نے کہا، اگر ایسا تو ویسا کیوں کریں گی؟ اس رشتے میں ان کی پسند بھی تو شامل تھی، وہ تو وقتاً فوقتاً تم سے فون پر بات بھی کرتی رہی تھی، تو اس طرح کیوں کریں گی بھلا؟ جنید کے بابا نے بھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بالفرض وہ ایسا کرنا بھی چاہتی تھی تو وہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتی کہ خود ہی ایسا کوئی نوٹس دے دیتی، وہ یقیناً ہم لوگوں کو اطلاع ضرور کرتی۔ اور پھر انہوں نے جنید کو کہا کہ جنید تم گاڑی نکالو اور میں کپڑے بدل کر آتا ہوں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے ان کے گھر۔ اور جنید نے کہا کہ بابا میرا جانا مناسب نہیں ہوگا، اور جنید کے بابا نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا کیوں نہیں ہوگا؟ بہتر یہی ہے کہ تمہارے سامنے ساری بات ہو۔ اور پھر جنید نے کہا کہ جی ٹھیک ہے بابا، چلو جاؤ تم گاڑی نکالو، ہم آتے ہیں۔ انہوں نے جنید کی امی کے ساتھ کمرے سے نکلتے ہوئے کہا، اور وہ کچھ بھی کہے بغیر خود بھی ان کے پیچھے ہی باہر گیراج کی طرف نکل گیا، مگر اس وقت وہ بے حد پریشان تھا، اور اسے اندازہ تھا کہ اگلے چند گھنٹوں میں لیزے کے گھر پر اس کے والدین کی موجودگی میں کیا گفتگو ہونے والی تھی، اور اسے اب اور بہت سی دوسری باتوں کی طرح اپنے اس جھوٹ پر بھی پچھتاوا ہو رہا تھا جو کچھ دیر پہلے اس نے اپنی امی سے بولا تھا۔ اور اس نے گاڑی نکالتے ہوئے فیصلہ کیا کہ بہتر ہے کہ وہاں جانے سے پہلے میں اپنے پیرنٹس کو سب سچ بتا دوں، اور یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سین اور چیپٹر دونوں ہو گئے ختم۔ یہاں پہ یہ سین ختم ہوا، چیپٹر 51 بھی ختم ہوا، اور یہ ایپیسوڈ بھی ختم ہوئی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر 52، جس میں اخبار دیکھ چکا ہوگا عمر اور اس کے ماتھے پر بھی بل
पड़ गए थे। और उसने फौरन कॉल की ग्रैनी को, और फिर ग्रैनी के सामने उसकी जो बातें हुई इस शादी के बारे में, और इस शादी को जो मुलतवी किया गया नानू की तरफ से, उसके बारे में क्या कुछ उन्होंने उसे बताया, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में कि क्या हुआ। आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।